السلام علیکم ناظرین. پروگرام لائف لائن انسان کے لیے تاج میزبان ڈاکٹر واحد بشپمر حاضر ہے. ناظرین تاں خبر دین پروگرام میں تاں کے مختلف بیماریوں کی جان ڈیندا آहियूं. مختلف مہمان ڈاکٹر اساں سان گڈ ہوندا آहिनि. اڄ जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा नक गलो ऐं जेके ॾिठो वञे कन जूं जेके बीमारियूं उन बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं. ENT जूं जेके बीमारियूं उन पर अॼुकल्ह ॾिठो वञे त जेकॾहिं गलो ख़राबु थिए थो त अॻे 4 खां 5 ॾींहंनि में या 3 ॾींहंनि में 7 ॾींहंनि में ठीकु थी वेंदो. पर हाणे उहा गले जो जेको ख़राबु आहे या ज़ुकाम या निज़लो या कॉमन कोल्ड खणी उनखे चऊं उहो जेको आहे सो तक़रीबन 10 खां 14 ॾींहं 15 ॾींहं ते हले थो. दवाऊं बि घटि असरु थियूं कनि. त जेकॾहिं गलो ख़राबु आहे त उनखे फ़ौरन कीअं ठीकु कजे, छा हुनजा इलाज जा तरीक़ा आहिनि. अॻे चवंदा हुआ जेकॾहिं तव्हांखे निज़लो ज़ुकाम या कॉमन कोल्ड आहे त रेस्ट कयो, कंहिं दवा वठण जी ज़रूरत कान्हे. पर अॼुकल्ह जेकॾहिं ॾिठो वञे त मुख़्तलिफ़ डॉक्टर उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ दवाऊं बि ॾियनि था जेके बि आहिनि. सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बि ॾियनि था. कॾहिं कॾहिं जेके वायरल ड्रग्स आहिनि या जेके बैक्टीरियल ड्रग्स आहिनि उहे बि ॾिनियूं वञनि थियूं. त कोशिशि कंदासीं तव्हांखे ॼाण ॾियूं त कन में शदीद सूर छो थो पए, कन में पाणी छो थो अचे, गलो हर वक़्तु छो थो ख़राबु रहे, या जदीद साइंसी दौर में ENT जूं जेके बीमारियूं उन जा जदीद इलाज जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि. इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर सैफुल्ला मीर जेके पाण ENT स्पेशलिस्ट आहिनि ऐं कन नक गले जे बीमारियुनि जा माहिर सर्जन आहिनि. डॉक्टर साहिब जी ते मां वॾी ॼाण त डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेकॾहिं गलो ख़राबु थिए थो त उहो जल्दी ठीकु छो नथो थिए ऐं या ॿियूं कहिड़ियूं बीमारियूं. अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम बड़ी मेहरबानी मीर साहब, आप हमारे पास हैं. डॉक्टर साहब वैसे तो गले कान नाक बहुत सारी बीमारियां हैं, उन पे ज़रूर बात करेंगे. मगर पहले ये होता था कि कॉमन कोल्ड या गला ख़राब हो जाता था तो 3 से 5 दिन में भी रेस्ट करो और जो है ग़िज़ा को बेहतर करो, ठीक हो जाएगा. मगर आजकल ये देखा जाए कि दवाइयाँ भी ली जा रही हैं मगर वो 10 दिन या 14 दिन तक चला जाता है और फीवर भी उसमें हो रहा है. तो क्या ये जो गला ख़राब हो रहा है और ठीक भी जल्दी नहीं हो रहा है, क्या ये कोई एलर्जी है, कोई बीमारी है, कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल? इस बारे में आपके पास जो मरीज़ आते हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं? जी, जो कॉमन कोल्ड है वो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है. बट ये जो बाकी की जो सारी चीज़ें हैं अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसमें आप राइनोसाइनसाइटिस की आजकल हम लोग टर्म यूज़ करते हैं. उसका मतलब ये होता है उसमें एलर्जी, आपका इन्फेक्शन, फ़िज़ाई आलूदगी, इन्वायरमेंट और आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ या बनावट में नाक की हड्डी में टेढ़ापन और इन सारी चीज़ों को इनकम्पस करता है. अभी जो रिसेंटली हुआ है कि उम्र का सीज़न ख़त्म हुआ है, जो एक मास कॉन्ग्रीगेशन इवेंट होता है जिसमें से बहुत सारे वायरसेस होते हैं. अभी हज का सीज़न भी शुरू, लोग वापस आ रहे हैं और बहुत सारे इसके रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं. जो आम एंटीबायोटिक्स जो आप लेते हैं वो काम नहीं कर रही होती या जो हम लोग ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं दे नीड टू, जो 2-3 दिन में बीमारी सही ना हो इसका मतलब ये है कि हमें इसको ज़रा सीरियसली देखना है. इसके इंसिडेंसेस अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि कमिंग बैक टू वर्क आफ्टर ईद हॉलीडेज़ तो इसकी जो इंसिडेंस है या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं. नहीं तो ट्रांसलेस होते हैं या गले के अंदर जो दूसरे स्ट्रक्चर है वही उनमें कोई इन्फेक्शन होता है? शुरू तो ये किसी वायरल इंसल्ट से होता है, जिस तरह जो है इन्फ्लुएंज़ा, पैरा इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस हैं उनकी वजह से होता है. बट देन इट प्रोग्रेसेस टूवर्ड्स साइनसाइटिस. अगर 3 दिन से ज़्यादा हो तो सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या जरासीम जो बैक्टीरिया की क्लास से बिलोंग करते हैं वो जब इन्फेक्शंस कॉज करते हैं तो आपको लो ग्रेड से हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं. दवाई लेने के बाद सिम्टोमेटिक थेरेपी के बाद भी हाँ पेन की शिद्दत में बहुत होता है और फिर टॉन्सिलाइटिस हो जाता है. और बहुत सारी जिस तरह बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी साइनसेस की कंडीशन है मगर आ रहे मेरे पास क्योंकि उन्होंने जो 2-3 हफ्ते अपनी मर्ज़ी से या किसी जरासीम बहुत रेजिस्टेंट हो गया. नहीं तो वो क्या टॉन्सिल जब बढ़ जाते हैं तो दर्द होता है या कोई और भी कोई? ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है. इन्फ्लेमेशन में आपकी 5-6 चीज़ें होती हैं. इंक्रीज़ इन साइज़ की वजह से आपकी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं, फिर पेन होता है, रूबोर मतलब रेडनेस होती है, कैलोर मतलब जो है इंक्रीज टेम्परेचर एंड फीवर होता है और ऑल्टर्ड फंक्शन मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग,
جو ہے بچے جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو بڑے ڈی ہائیڈریٹڈ کنڈیشنز میں آتے ہیں. جب ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے آئی وی ایکسیس کرنا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے, تو او آر ایس وغیرہ پینا اس وقت بہت ضروری ہے. اگر گلا خراب ہو رہا ہے, درد بھی ہو رہا ہے, مطلب کھانے پینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, فلو بھی ہو رہا ہے, تو کیا ان کی فوراً جو ہے سیٹلمنٹ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے یا ریسٹ کرنا چاہیے بچوں کو, یا فوراً ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ اسٹچ اینڈ ٹائم سیوز 9. میرا لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ چاہے آپ کو وائرل ہو, نزلہ ہو, یا آپ کو ٹونسلائٹس ہو, یا کان بند ہو, یا جو بھی ہو, اسٹچ اینڈ ٹائم سیوز 9. آپ خود سے گھر میں ایکسپیریمنٹس کرنے کی کوشش نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس ضرور ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ آپ کو جو ہے جو بھی ایڈوائز کرتا ہے. ہاں, اور اگر آپ جلدی جائیں گے تو آپ کے مسئلے کم ہوں گے. جتنے مسئلوں کو پالیں گے اتنے مسئلے آپ کے بڑھتے رہیں گے, اور کمپلیکیشنز جیسے پیری ٹونسلر ایبسیس ہو گئی, کوئنسی ہو گیا, سائنسز میں سیویئر ہیڈ ایک جو آپ کو میننجائٹس کی طرف جا سکتا ہے, سائنسز کا انفیکشن کان میں میننجائٹس کاز کر سکتا ہے, ماسٹرڈائٹس کاز کر سکتا ہے. تو پھر بہت سارے مسئلے مسائل آج کل جو ہے, اور ابھی چینج آف ویدر بھی ہوا ہے, ونٹر سے ہم لوگ گرمی کی آمد ہے, تو دوسرا ریزن یہ بھی ہے. تو 3-4 چیزوں کا ایک ساتھ جب جوڑ ہوتا ہے تو وہ ذرا ہمیں کیئرفل ہونا جب ہوتا ہے. گلا خراب ہوتا ہے, کیا کان میں جب شدید کبھی درد بھی ہوتا ہے, پس بھی آتی ہے, کیا ان دونوں کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, یا کان کے اندر جو پیپ یا درد ہو رہا ہے اس کا الگ انفیکشن ہے؟ جی, اٹس اے ویری گڈ کویسچن, کیونکہ دونوں کی نرو اینڈنگس کان کے پردے کی اور گلے کی سملر ہوتی ہیں. دے سپلائڈ بائی دا گلوسوفرنجل اینڈ دا ویگس نروز, جو 9ویں اور 10ویں دماغ سے نکلنے والی نسیں ہوتی ہیں. تو ایک جگہ اگر آپ کا الیکٹریکل سرکٹ ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو دوسری جگہ بھی, اس کو ہم لوگ ریفرڈ پین فینومینا کہتے ہیں کہ کان میں شدید درد ہو رہا ہے. مگر ہمیں چیک کرنا چاہیے کان کو بھی غور سے کہ وہاں ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا وغیرہ نہ ہو رہا ہو along side this, کیونکہ مسئلہ جو ہے شروع ایک وائرس سے ہی ہوا تھا. اچھا, کبھی کبھی کان سے پانی یا پس آ جانا, شدید درد ہونا, وہ کیا ہے؟ کیا کوئی بیماری ہے, کوئی وائرل ہے, کوئی بیکٹیریل ہے؟ ہاں, کان سے پس آنا جو ہے وہ ایک ڈسچارجنگ ایئر کی طرف جاتا ہے. ڈسچارجنگ ایئر ہمارا ایک اسپیشل آرگن ہے رسپانسبل فار ہیئرنگ اینڈ بیلنس, سنائی دینا اور اپنا ہمیں سنبھالنا. اور جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے, عموماً بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے کان میں انفیکشنز ہوتے ہیں, اور اگر اس کو ہم لوگ ایکیوٹلی اور اگریسولی, مطلب ایک ذرا پوائنٹ کہ ہم لوگ اس کو مس مینج نہ کریں ان دا ٹرمز کہ آپ فارمیسی پہ, بچے کے کان میں درد ہے, آپ فارمیسی پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ میں بھائی اس کو تھا نزلہ, آپ نے یہ 2-3 چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. اس وقت آپ صحیح ٹریٹمنٹ ہو جائے, آپ کان کے پردوں میں سوراخ ہونے کو ڈیولپ ہونے سے یا ڈسچارجنگ ہونے سے روک سکتے ہیں. دیٹس دا پوائنٹ ویئر یو کین پریونٹ اٹ. ونس اٹ ہیز ہیپنڈ اور ڈسچارج آنا شروع ہو جائے تو ہمیشہ ایک کلچر ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. بھائی کیا جراثیم ہے, کیونکہ یہ اسپیشل آرگن ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہیئرنگ اور یہ ساری چیزیں بچے کی, ایک بڑے کی جو ہے سننے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے, تو اس کا کلچر ٹیسٹ کریں. اس کی کلچر ڈائریکٹڈ اینٹی بایوٹکس رکھیں, دوائی کلچر رپورٹ کے کیا جراثیم ہے, کون سی دوائی ختم کرے گی, کیونکہ ایک ٹائم فریم ہے 6 ہفتے کے اندر اگر یہ پہلی ایپیسوڈ کے بعد صحیح ہو گیا تو ہیلنگ ہو سکتی ہے. اچھا, ایک دیکھا جائے کہ جب ناک میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی الرجی ہو گئی یا کوئی بیماری ہو گئی, جب ناک میں تکلیف ہوتی ہے تو گلا بھی خراب ہوتا ہے, کبھی کبھی جو ہے نا وہ کان بھی خراب ہوتا ہے. کیا یہ ایک جگہ سے بیماری سب کو گھیر لیتی ہے؟ جی, اگر ناک میں تکلیف ہے تو گلا بھی خراب ہو سکتا ہے. یہ سارے انٹر لنکڈ سسٹمز ہیں, تبھی ای این ٹی ایک تبھی ایک ہی فیلڈ ہے کیونکہ سسٹم ہی انٹر لنکڈ ہے. تو ہماری اسپیشلٹی اسی سسٹم کو سمجھنے کی ہے. اور یہ جو جوائننگ آف دا نیزل سمٹمز ٹو دا ایئر, یہ ہوتا ہے آپ کی یوسٹیشن ٹیوب ڈسفنکشن کی وجہ سے. جس طرح سادہ سے گلے سے بھی ان کا جو ہے وہ ایک کان کا پردہ ہے, اس میں سوراخ نہیں ہے, تو پریشر دونوں سائڈ برابر ہونا چاہیے. اب جب یہ پریشر آپ کا برابر ہے, یو فائن. اگر نزلہ ہے تو ایک سائڈ پریشر کم ہوگا, نیگیٹو پریشر ہوگا, پردہ اندر کو کھینچے گا. جب وہ کھینچے گا, اسٹریچ آئے گا, آپ کے کان میں درد ہوگا. اگر نزلے میں جراثیم لگ گئے, وہ ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا کاز کر سکتا ہے. اور پھر اس میں جو ہے آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے, اسپیشلی بچوں کی, کہ ان کو خراٹے نہ ہو رہے ہوں,
کوئی ایڈینوائڈل ہائپرٹروفی نہ ہو رہی ہو, یا کوئی اور ٹانسلر انلارجمنٹ نہ ہو رہی ہو, کیونکہ ٹانسلز بھی اتنے بڑے ہو سکتے ہیں, یہ بھی یوسٹیشن ٹیوب ڈسفنکشن یا ایڈینوائڈل ہائپرٹروفی جو ہے بچوں میں سلیپ ایپنیا, ان کی ہیئرنگ ڈسیبلٹی, ان کی اسکول میں بری پرفارمنس, ان کی ہائٹ اور گروتھ کا رکنا, ان کی نیورو سائکیاٹرک ڈیولپمنٹ کو ڈیمیج کر سکتی ہیں. کر سکتی ہے. اگر دیکھا جائے کہ اگر الرجی ہو رہی ہے, الرجی سے کوئی ہمارا سائنوسائٹس یا ناک میں خراب ہو رہا ہے, کیا الرجی آگے چل کے کوئی پھر وہ گلے کا یا ہمارے لنگس کا کوئی انفیکشن بن سکتی ہے؟ جی, الرجی جو ہے باڈی کا ایک آلٹرڈ رسپانس ہوتا ہے, آلٹرڈ رسپانس ٹو این الرجن. تو اس رسپانس میں جو ہے آپ کے نزلہ ہوتا ہے, رائنوریا ہوتا ہے, آپ کی آئی جی ای میڈیٹڈ ساری سیکولی ہوتی ہے, اسکن ایریٹیشن, آئی ایریٹیشن, اور پھر وہ بلاکیج کی وجہ سے ایئر بلاکیج ہو جاتا ہے, پھر وہ گلے میں آتا ہے. ہاں, اور اگر ہیڈ ہیوینس, ہیڈ ایکس, یہ ساری سر بھاری ہونا, اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر اس میں بیکٹیریا لگ جائیں تو بیکٹیریل سائنسائٹس ہو سکتا ہے. آپ کو جو ہے یہ ساری چیزوں کو, الرجی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر نہیں کرا, فرض کریں ہمارے لوگ بعض دفعہ اس کو کہتے ہیں یار دوائی لیں تو صحیح ہے, ٹشو لیں تو بھی نزلہ صاف ہوتا ہے, دوائی سے بھی نزلہ کنٹرول ہوتا ہے, ٹشو سے بھی ہوتا ہے. سو وائی شوڈ وی گو فار ٹریٹمنٹ؟ وہ گلے میں جا جائے تو بیماری کا سبب بڑھتا رہتا ہے. سو اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ وائی شوڈ وی گو فار ٹریٹمنٹ وین وی کین کلیئر دا نوز وتھ اے ٹشو پیپر, اور دین وائی ڈو وی نیڈ دا میڈیسنس فار؟ یو نیڈ دا میڈیسنس فار کہ اس میں کمپلیکیشنز ڈیولپ نہ ہوں. کہ اگر آپ کی ناک کی جلد ہے, آپ ہر دفعہ سانس لیتے ہیں, اس میں لچک ہوتی ہے, کہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے, تو وہ جس پوائنٹ پہ وہ لٹکنا شروع کرتی ہے اور ریباؤنڈ نہیں کرتی اپنی اوریجنل پوزیشن پہ, اٹ اسٹارٹس ہینگنگ ڈاؤن ایز اے پالپ. اچھا, اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے کو جو نزلہ زکام جو بھی ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے, وہ بار بار ہو رہا ہے, ہر 15 دن, ہر مہینے کے بعد. کیا وہ سیم وائرس ہوتا ہے, سیم بیکٹیریا ہوتا ہے, یا یہ مختلف قسم کے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں, ہر مہینے ہر 2 مہینے گلا خراب ہوتا ہے؟ تو یا ہمارے انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے, یا ہمارا کھانا ٹھیک نہیں ہے؟ تو آپ کا جو یہ والا جو پارٹ ہے, کہ ایک تو وائرسز کا تو پارٹ آپ کو لو گریڈ فیور وغیرہ کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کو یہ فیور وغیرہ نہیں ہو رہا, مگر آپ کو یہ نیزل بلاکیج اور رائنوریا وغیرہ ہو رہا ہے, دس could be due to an allergen, ٹھیک ہے, or due to an environment. For example, somebody could be allergic to dust, اور somebody could have pollen allergy. جس طرح وہ اسلام آباد جیسے شہروں میں پرابلم میں ہوں گے, دیہاتوں میں پرابلم میں ہوں گے. شہروں میں ڈسٹ اور پولوشن کی بڑی پرابلم ہوتی ہے, اتنے ٹریفک اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت پرابلم کاز کرتی ہیں. تو انوائرمنٹ پلیز اے بگ فیکٹر. آپ کا اسموگ, آپ کا انڈسٹریل پولوشن, یہ چیزوں پہ ہم لوگ انفارچونیٹلی ایز اے کنٹری ہمیں دھیان دینا چاہیے, کیونکہ ہمارا ہی ملک ہے, ہم نے ہی خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس وجہ سے یہ بار بار جو ہوتا رہتا ہے. کیا جب ایک بار آپ نے کسی گلا خراب ہوا یا آپ کو نزلہ ہوا یا زکام ہوا, اس کا علاج کرا دیا تو وہ کافی ہے, یا دوبارہ جب ہو تو دوبارہ پھر علاج کراؤ, وہی اینٹی بایوٹک چلتی ہے؟ کیا بولتے ہیں جب وائرس ایک بار ہوتا ہے تو دوبارہ نہیں ہوتا؟ تو وائرس سے تو آپ امیونٹی ڈیولپ کر لیتے ہیں, بیکٹیریا سے آپ کی امیونٹی لمیٹڈ اس میں ہوتی ہے, کچھ سیلف آپ کی امیونٹی اچھی ہو. سم ٹائمز یو نیڈ ہیلپ وتھ اینٹی بایوٹکس. اینٹی بایوٹکس بہت دیکھ کے دینے چاہیے. ہم لوگ جو ہے سب سے پہلے ہی اینٹی بایوٹک اٹھاتے ہیں, اس سے جو دوائی چلنی بھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی اس کے چلنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. سو وی نیڈ ٹو بی اے بٹ کیئرفل. کیا گلا اور نزلہ ہو تو سر میں درد ہر وقت رہتا ہے؟ بچوں میں اکثر یہ شکایت ہے. ہاں, سر میں درد رہتا ہے آبویسلی, بیکاز آف انفلیمیشن یہ سارے اس میں, تو اکثر و بیشتر ان کا سر بھاری رہتا ہے, بڑوں کا بھی بچوں کا بھی سب کا رہتا ہے. حالانکہ ان کو بخار وغیرہ نہیں ہوتا ہے مگر وہ نزلہ رہتا ہے. ہاں, وہ سائنسز ایکچولی فل اپ ہو جاتے ہیں. سائنسز آپ کے ہولز ہیں فیس میں جو آواز کی ریزوننس اور ہیومیڈیفیکیشن کا کام کرتے ہیں. بیسکلی ہماری باڈی کا اے سی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اے سی چلے گا, آپ کا انوائرمنٹ بہت اچھا چلے گا, آپ کی پوری باڈی کا سسٹم اچھا ہے. آپ کا اے سی خراب ہوگا, آپ کو لنگس کو اچھی ہوا نہیں ملے گی, فلٹرڈ ایئر نہیں ملے گی, ہیومیڈیفائڈ ایئر نہیں ملے گی, تو آپ کو برونکائٹس, آستھما, یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہونے کا بھی چانس ہوتا ہے لانگ ٹرم میں. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ خراٹے لے رہے ہیں یہ وہ, تو آپ کو سلیپ ایپنیا ہونے کا, ڈیولپمنٹ ہونے کا چانس ہے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں.
this needs to be addressed اچھا when we're اکثر 35, کہتے 40. ہیں یہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات کہتے ہیں جو لوگ نشہ کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں یا کچھ ایسی اسموکنگ کرتے ہیں کیا ان کا گلا ہمیشہ خراب رہتا ہے اس وجہ سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے یا ہمیں الرجی ہوتی ہے اس وجہ سے؟ Obviously کیونکہ جب آپ دھواں لے رہے ہیں تو اس کا جو ڈسٹ ہے وہ تو آپ کو اریٹیٹ کر رہا ہے, تو اسموکرز کا جو ہے کیا کہتے ہیں گلے میں ہمیشہ خراش ہے وہ, اور پھر جو ہے دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بعض دفعہ ابھی ریسنٹلی ایک پیشنٹ آیا ٹونسلائٹس کے ساتھ, بٹ لائک بیکاز ہی واز اے اسموکر آئی واز اے بٹ کوشش کہ یہ کیا ہے. بایوپسی کری تو کچھ اس میں آگے کا مسئلہ ہے وچ نیڈس ٹو بی یو نو, ان چیزوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے. مطلب اسموکنگ سے زیادہ چیزیں یہ پڑتی ہیں. ہاں ہاں ایگریویٹ ہوتا ہے, کینسر بھی ہو سکتا ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, لنگس بھی خراب ہو سکتے ہیں, ہارٹ ڈیزیز ہو ہارٹ سکتی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. مطلب ان چیزوں سے زیادہ بچیں تو ہمارا جو نظام ہے وہ کافی بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے بولا آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہوا, وقت ہوا چھوٹے وقفے کا. ناظرین وٹھو نہ کرو نڈو وقفو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پنج گالن جو سلسلہ بیار پنج مہمان سے شروع کر. ڈاکٹر میر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ جب گلا بھی خراب ہے یا کوئی کیا جب الرجی ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, تھوڑا ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں. کیا اگر کسی کو الرجی ہے تو کیا وہ دوائیں کے ذریعے سے, سائنس یا ناک کی کوئی مسئلہ ہے تو وہ دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی اور بھی علاج کے طریقے ہیں؟ اگر الرجی ہے تو اس کا جو ہے ہمیں پہلے تو دیکھنا چاہیے کن الرجن سے کاز ہے, اس کی سیویرٹی کیا ہے, اس کی کچھ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ آئی جی ای لیولس میجر کرے جائیں, اسکن پرک ٹیسٹنگ کری جائے کہ کن کن الرجن سے ہو یا فوڈ الرجن سے ہے. بہت سارے قسم کے الرجی ٹیسٹ ہوتے ہیں, دے آر اے بٹ ایکسپینسو, ٹھیک ہے, بٹ لائک اٹ ہیلپس یو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس. اور بعض دفعہ لائک سم پیپل آر سیویئرلی الرجک. ایک پیشنٹ تھا اس کا جو ہے دوائیں کو چلنا پڑے گا اس کو. ہاں تو پہلے تو آپ اس کو کوالٹیولی دیکھیں, مطلب ایک کسی نے جو ہے اپنا وہ فوڈ الرجن کا ٹیسٹ کرایا, اس کا بیف, چکن, پران, فش سب جو ہے الرجک آیا. اس نے کہا مجھے تو ویجیٹیرین ہونا پڑے. میں نے کہا لگتا تو یہی ہے, بٹ لائک مطلب اگر وہ دوائی کھاتا رہے تو وہ الرجی سے بچتا رہے گا. تو الرجن سے بچنے کے لیے ایک تو الرجن اوائڈنس ہوتا ہے, دوسرا الرجی ماڈیولیشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دوائیاں لیں, یا کچھ اسپیسیفک امیونو تھراپیز ہوتی ہیں. ہمارا نیشنل ایک ادارہ بھی ہے امیونو تھراپی کا اسلام آباد میں, جہاں پہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں فار امیونو تھراپی وچ کین بی ڈن, تاکہ اس سے سینسٹائزیشن ہوتی ہے. اینڈ یو نیڈ ٹو ریپیٹ دیٹ آفٹر ایوری 5 years اور سو, کہ اگر آپ کو وہ ہو تو. بچوں میں جو نارملی امریکن گائیڈ لائنز ہیں ٹورڈز الرجیز, جو آج کل پیرنٹس بہت کانشیس ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک بچہ 6 سال کا ہو تو اس کو آپ کھیلنے دیں دھول میں, مٹی میں, تاکہ اس کا ایکسپوجر ہو, اور پھر آپ اس کو اس کی امیون سسٹم بلڈ ہو, اس کی نیوٹریشن پہ خیال رکھیں, اس کی وائٹامنس پورے ہوں, اس کو پروسیسڈ فوڈ اتنا نہ دیں, کوشش کریں بالکل ہی نہ دیں. جب آپ نے ایک دفعہ دے دیا وہ پروسیس چیزیں, ذائقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پھر بچے اسی پہ آ جاتے ہیں, ایزیئر ٹو ایٹ. تو وہ ساری چیزیں پھر جو ہے بہت پرابلمس کاز کرتی ہیں. تو ڈائٹ کا بچوں میں خیال رکھیں, ان کو کھیلنے دیں, اور پھر جو ہے ان کی ہائیجین کا خیال رکھیں کہ وہ رات کو دانت برش کر کے سوئیں, صبح دانت برش کر کے. تو کیا کسی الرجی کا صرف دوائیں کے ذریعے علاج ہے یا کسی الرجی سائنس وغیرہ میں آ جاتی ہے تو اس کا کوئی سرجری, کوئی نیو پروسیجر بھی ہے؟ جو نیزل الرجی ہے, جو ناک کی حد تک محدود ہے الرجی اور زیادہ وائڈ اسپریڈ نہیں ہے, اور پھر ناک میں ہی نزلہ وغیرہ پیدا کریے, بلاکیج پیدا کریے, اس کے لیے لیٹسٹ جو چیز انٹروڈیوس میرے پاس اویلیبل ہے وہ ہے کرائیو تھراپی. اس میں ہم لوگ ایک پروب ہوتا ہے, کرائیو پروب ہوتا ہے, جو -30-40 ڈگری سیلسیس تک ایک پرولونگ ایکسپوجر دیتا ہے, اور آپ کی ویڈین نرو کو وہ ڈیمیج کرتا ہے,
اور آپ کی جو ہے جو ناک کا گوشت ہے اس میں آئس کرسٹلز پیدا کرتا ہے, اور وہ نیچرلی بغیر کسی کٹنگ یا برننگ کے, کیونکہ ڈائتھرمی وغیرہ جو ایس ایم ڈی وغیرہ ہوتی ہے اس میں آپ برننگ کرتے ہیں, اس میں میوکوزل انٹیگریٹی آپ کی مینٹینڈ ہوتی ہے, اندر اس کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں برف کے ذریعے. یہ لوکل میں ہو سکتا ہے, بے ہوش کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, یو جسٹ کم ان آفس, اور کیونکہ وہ ویزو موٹر نرو ہے, مطلب نزلہ پیدا کرنے والی نرو ہے, وہ اس پروسیس میں انہرنٹلی اس کا فنکشن کم ہو جاتا ہے. سو مور اور لیس اگر آپ الرجن اوائڈنس کریں سو یو گیٹ اے ویری گڈ ریزلٹ. سو اس کے ریزلٹس اچھا طریقہ ہے, اس کا بہت ہی اچھا رزلٹ آ رہا ہے. اینڈ یا سائنس بند ہو جائے تو وہ کھول دو تو وہ بھی الرجی ختم ہو جاتی ہے. سائنسز کا تو وہ ہے کہ بلاکیج, ہیڈ ایکس, یہ وہ ہم لوگ ابھی پیور الرجی کے ٹریٹمنٹ کی جو سرجیکل وہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کرائیو تھراپی ہے. اگر کوئی بیماری ہے, گلا خراب ہے, تو کیا وہ آج کل جدید سرجری سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ چلو اس طرف آتے ہیں. تو جو اب یہ جو obstructive سمٹمز ہیں آپ کے, جو سائنسائٹس اور یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس میں جو آپ کی چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے نیزل سیپٹم, ناک کی ہڈی, اس کے ساتھ ہوتے ہیں ٹربینیٹس. تو وہ آپ سمجھیں کہ جیسے ایک کمرے ہوں, صحیح ہے, چھوٹے چھوٹے سائنسز, ایئر فیلڈ پاکٹس ہیں جن کے ایک چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں, آپ ان دروازوں کو بڑا کر رہے ہیں. دروازہ بڑا ہوگا تو فلو بہتر ہوگا. فرض کریں چھوٹا دروازہ ایک بندہ گزر سکتا ہے, بڑا دروازہ 5 بندے گزر سکتے ہیں, تو ہم اس کی وینٹیلیشن اور obstruction کو بہتر کرتے ہیں اس کے ذریعے. اس میں ہم لوگ جو ہے لیٹسٹ کیمراز ہیں, انڈوسکوپس ہیں, اس میں مائکرو ڈیبرائڈر شیور سسٹمز ہیں. تیسرا آپ کے پاس جو اس میں چیز ہے, ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈائیوڈ لیزر, ہم لوگ یوز کر رہے ہیں فار دا پاسٹ 20 ایئرس, اور پائنیئرز ان لیزر سرجری. اور جو مائکرو ڈیبرائڈر ہے ہمارا میٹرونک کا ہے, میٹرونک از اے یو ایس کمپنی, دے پرووائڈ ویری گڈ کیئر, مطلب اوور آل جو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کان ناک کی جو بھی بیماریاں ہیں وہ موسٹلی دوائیں سے ٹھیک ہوتی ہیں, یا ان کی میں ابھی جو جدید سائنسی دور میں سرجری کا بھی بڑا رول ہے؟ دیکھیں سرجری کا اوبویسلی رول ہے. اگر کسی کے پرابلم ہے اس کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے, اینڈ بیس اٹ آن دا میرٹ کہ اف دے نیڈ سرجری دے شوڈ گو فار سرجری. ٹھیک ہے. اینڈ اف دے آر مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹمز, آپ ان کو میڈیسن سے کوشش کریں, بیکاز یور پیشنٹ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ فار یور سرجیکل آؤٹ کمز. اگر آپ کے آؤٹ کم سرجری کے آپ نے اچھے رکھنے ہیں, اٹ از مینڈیٹری, کیا فرض ہے آپ پہ کہ آپ کی پیشنٹ سلیکشن اچھی ہو. بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں, میں ان کو دوائیوں سے صحیح ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, سرجری کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے. خوشی ہوتی ہے آپ کو اپنی سکسیس سے تو بہت خوشی ہوتی ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کرا, اتنا سب کچھ مل گیا, اللہ کا شکر ہے. یا ایئر ڈرم میں کوئی سوراخ ہو گیا یا پھٹ گیا تو اس کی سرجری لازمی ہے اگر تازہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 6 ہفتے کا ٹائم فریم ہوتا ہے فار اے فریش پرفوریشن ٹو ہیل. اف اٹ لیپسز ان دیٹ دیر اسٹل ہوپ. بچے جو ہوتے ہیں دے ہیو اے فاسٹر ریکوری فیز میں ہوتے ہیں, ان کی گروتھ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, سو سم ہاؤ دی ادر دے فیئر بیٹر. ایڈلٹس میں یہ ہوتا ہے کہ یا اگر سوراخ ہے جو 6 مہینے سال سے ہے تو پھر اس کو جو ہے سرجیکلی ہی ڈیل کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک فزیکل سرجری ضروری ہے, اس سے فائدہ ہوگا. ہاں, اس کی ریزن یہ ہے کہ فرض کریں ایک دیوار ہے, دیوار میں سوراخ ہے, آپ کو کچھ ڈالنا تو پڑے گا نا اس کو بھرنے کے لیے, یا اگر دیوار ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا تاکہ فلو صحیح ہو. تو ان ساری چیزوں کو کرنا ضروری ہے. اور اس کا جو میجر چیز ہے کہ ہمیں کیوں اتنا اس پہ فوکس کرنا چاہیے, امپورٹنس ہے کہ آپ کی ایئر کوالٹی, کیونکہ آپ کو جو لوگ جن کو سائنسز کے ایشوز ہیں وہ ڈیل نہیں کرتے, کیونکہ ریسپریٹری ایپیتھیلیم تو سائنسز میں بھی اور لنگز میں بھی ہے, تو ڈیزیز پروسیس تو آپ کے پورے ریسپریٹری سسٹم میں چل رہا ہے. اور جو ہے آپ کے جب لنگز افیکٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو آکسیجن, نیبولائزیشن, انہیلرز, اور یو نو کوالٹی آف لائف آپ میں وہ قوت نہیں رہتی, انرجی نہیں رہتی جو آپ نارملی کر سکتے. تو کوالٹی آف لائف ہم لوگ امپروو کرتے ہیں. میر صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اکثر یا تو بڑی عمر میں جب لوگ 50 سال سے اوپر جاتے ہیں تو ان کے سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے, کبھی کبھار بچوں میں بھی سننے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دونوں کی یہ بیماری کیسی ہے, اس کو کیسے بہتر کیا جائے, کیا وجہ ہے اس کی؟ سننے کی صلاحیت جو اولڈ ایج ہے, مطلب جس طرح چشموں کا نمبر لگنا ہوتا ہے یا بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح ایک پروگریسو ڈکلائن ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نوائزی انوائرمنٹس میں کام کرتے ہیں, فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں, وہ جو ہے ورک ریلیٹڈ ہوتا ہے,
اور بچوں میں جو ہے بعض دفعہ جو ہے ٹونسلس اور ایڈینوائڈس اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا نزلہ یا الرجیز اتنے ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ یوسٹیشن ٹیوب ڈسفنکشن کی وجہ سے جو ہے کنڈکٹیو ڈیفنس ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. ایک بعض دفعہ جب ہم وائرسز کی بھی اتنی بات کر ہی رہے تھے, وائرسز کی ایک بہت وہ خطرناک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک دم سے آپ کے جو ہے سیدھے کان میں جائے, اندرونی کان میں جائے اور کان کو بند کر دے. اچھا ویسے ٹوٹل ڈیفنس. آپ ایک دن سو کے اٹھیں گے, اگلے دن آپ کا کان نہیں چل رہا ہوگا. ایک کان سے آپ نہیں تو اس مریض کو پتہ نہیں چلے گا مجھے تکلیف ہے, کوئی درد, کوئی بخار, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو سڈن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس کہتے ہیں انفارچونیٹلی. اس کا جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر سنائی دینے کا ٹیسٹ, اور فوری 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ نے جو ہے اسٹیرائڈس ہیوی ڈوز میں اگر شروع کرے تو دیر از لائک 50 to 70% chance there could be some recovery. اس میں بھی you need to have like daily audiograms, سنائی دینے کا ٹیسٹ. آپ جو سنائی دینے والے جو جب کمزور ہو جائے, جب سنائی دینے ختم ہو جائے, تو کیا اس کا سرجری کوئی علاج ہے؟ جی, اس کا جو علاج ہے کاکلیئر امپلانٹ سرجری. میرے فادر ڈاکٹر فصیح اللہ میر نے ایئر 2000 میں پاکستان میں سرجری کر کے کوئی نیا لگانا پڑے گا یا انہیں کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے؟ کاکلیئر اگر ٹوٹلی آپ کی ڈیفنس ہو گئی ہے تو آپ کے جو انر ایئر میکینزم ہے جو الیکٹریکل سگنل ہی پروڈیوس نہیں کر رہا, کیونکہ برین الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو گیج کرتا ہے, تو ہمیں ایک الیکٹروڈ ڈالنا ہوتا ہے جو اس کو نرو کو اسٹیمولیٹ کرے. اس کو ہم لوگ کاکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں. وہ آرٹیفیشل ایئر ہوتا ہے, اس میں ایک امپلانٹ یہاں فکس ہوتا ہے اور ایک اوپر ہیئرنگ ایڈ کی طرح آؤٹر پیس اس کا لگتا ہے. اس کو جو ہے سکسیزفل ہے. اٹس اے گورنمنٹ رن پروگرام ناؤ. ڈفرینٹ اس میں چیریٹیبل آرگنائزیشنز اور ادارے بھی لگے ہوئے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ اوبویسلی لمیٹڈ فنڈز ہیں اس میں. ایک تو طریقہ یہ ہے, تو وہ لگائیں گے تو اس کے سننے کی صلاحیت بہتر ہو جائے گی, واپس آ جائے گی. دوسرا کوئی طریقہ ہے علاج کا اس میں جدید سرجری میں؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم کان کے پردے کو بنائیں, اور جو ہے یہ اتنا سکسیزفل ہے کاکلیئر امپلانٹ کی ڈیفنس جو ہے مور اور لیس یہ کور کر لیتا ہے. اچھا, اگر دونوں سے نہیں سنا ہے تو ایک کان کی کرنی پڑے گی, دونوں کی کرنی پڑے گی آپ کا؟ وہ تو دونوں کانوں کا ڈیفنس ضروری ہے اس کے لیے, کاکلیئر امپلانٹ کے لیے, بیکاز ایک سائڈ آپ کو تھوڑی سی روبوٹک سی آواز آ رہی ہوگی which won't match with the natural voice. تو دونوں طرف سے کرنا پڑے گا, پھر وہ آرام سے سن سکتے ہیں. کوئی ایسی دوائی ہے کہ یہ جو ہماری سننے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے اس کو ہم روک سکیں؟ کوئی وٹامنس, کوئی اور دوائیاں, یا جو آپ نے بولا کہ نروس سسٹم میں کہیں نہ کہیں اینٹی ٹاکسیڈنٹس کا اس میں بہت رول ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں پیاز, کھیرا, وائٹامن ای دونوں میں ہوتا ہے, لیمن, وائٹامن سی, یہ بہت پوٹنٹ اینٹی ٹاکسیڈنٹس ہیں. آپ کے کولیجن پروڈکشن بھی صحیح رکھتے ہیں, اور آپ کے گمز میں بلیڈنگ کو بھی کم کرتے ہیں, آپ کی اسکن کو بھی اچھا کرتے ہیں, آپ کی نظر کو بھی اچھا کرتے ہیں, اور اٹ شوڈ بی گڈ. زیتون کا تیل ایک چمچہ پینے سے بھی کوئی مطلب دوائیاں بھی ہیں اس کے لیے؟ آئی تھنک جسٹ کیپ ان وائٹامن ای اینڈ وائٹامن سی. وائٹامن سے زیادہ اس پہ جو ہے زیادہ پریونٹیو. کبھی کبھی بچوں میں جو صلاحیت کم ہوتی ہے, کیا وہ پیدائشی ہوتا ہے کوئی ایشو؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کزن میرجز میں, یہ سینسری نیورل ہیئرنگ لاسز جو ہوتے ہیں کہ جو ہے جینیٹکلی کچھ فیملیز میں چل رہے ہوتے ہیں, کچھ اس میں چل رہے ہوتے ہیں, جو سنڈرومک, نان سنڈرومک آپ کے ہیئرنگ لاسز ہوتے ہیں. یہ جو ہے اس میں کزن میرجز جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اگر یہ اس کا انسیڈنس ہو جائے. کیا اس کا کوئی علاج ہے, وہ اس کا کوئی سرجری یا جدید سائنس میں کوئی ایسا علاج ہے وہ بچوں کی جو کم صلاحیت ہے اس کو بہتر کیا جائے, نارمل کیا جائے؟ ہاں, اس میں جو لیٹسٹ چیزیں اب آ رہی ہیں, جو آنے والی ہیں, جو ہورائزن پہ نظر آ رہی ہیں, وہ ہے کہ ہم جو انر ایئر ہے اس کو ہم لوگ کاکلیا کہتے ہیں. کاکلیا میں ہم لوگ کچھ ایسے انجیکشنز ڈالیں جو اس کو جو ہے جین, اس کی اندر کے جو ہیئر سیلز ہوتے ہیں جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی اپنی ہیئر موومنٹ سے پیدا کرتے ہیں, اس کو ری جنریٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ادروائز ہیئرنگ ایڈس, چشمے پہنے ہوئے لگائے, یا کوئی سرجری کرا سکتے ہیں. جو لوگ چشمے پہنتے ہیں وہ زیادہ اسمارٹ لگتے ہیں, تو یو نو مطلب وہ آرٹیفیشل کہ آپ سرجری کر کے اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. سرجری آپ کس چیز کی کریں گے؟ یہ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, تو کیا تو سرجری آپ اسی چیز کی کریں گے جس کو آپ 99% آپ فکس کر سکتے ہیں.
So sometimes like you cannot regenerate the nerves, you have to counsel the patient that like what is important for the patient. کہ hearing aid is وہ تو ڈاکٹر ڈیسائڈ کرے گا، مگر اگر کوئی علاج کا طریقہ ہے جدید سائنس میں تو ہونا چاہیے. ہاں جین ایڈیٹنگ ٹھیک ہے. ان سمری کوکلیئر امپلانٹس ان کرنٹ وہ فیوچرز میں ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا جدید سائنسی دور میں آج کل ای این ٹی میں بہت بڑی جدت آ گئی، بہت سارے آپ کے پاس ٹیکنیک بھی آ گئی، ٹیکنالوجی بھی آ گئی، اوزار بھی آ گئے، تو کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جدید سائنس دور میں سرجری بہت زبردست ہو رہی ہے ای این ٹی کی بیماری میں، اس سے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت ہمیں فائدہ ہوا ہے. پوری دنیا میں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے ان ٹرمز آف سیلیوری گلینڈ ڈیسیزز. جو ابھی میں نے لیٹسٹ اس میں چیز شروع کری ہے کہ جو سیلیوری گلینڈ ہے جو تھوک پیدا کرتے ہیں منہ میں اس کو کہتے ہیں، اور یہ گال کے اوپر ہوتے ہیں. اکثر ہم لوگ ان کو ممپس وغیرہ میں سوجا ہوا دیکھتے ہیں، بچوں میں ریکرنٹ اس میں انفیکشنز ہوتے ہیں. تو اب اس کے لیے ایک چھوٹا سا کیمرہ آیا ہے جو 1 ملی میٹر سے بھی کم ڈائی میٹر کا ہے، اور وہ کیمرہ جو ہے اپنا اس سے ہم لوگ جو ہے سٹونز بھی نکال سکتے ہیں منہ کے ذریعے، تو کوئی ایکسٹرنل کٹس نہیں ہے، اس کو ایریگیٹ کر سکتے ہیں. ابھی یہ میں نے سٹارٹ کرا ہے، اور اس کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جدید سرجری کے طریقے ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور ای این ٹی کی بیماری کو ہم بہتر کر اور سکتے اللہ ہیں؟ کا شکر ہے ہمارا جو سسٹم ہے اٹس جو ای این ٹی کا سرجری کا سسٹم ہے بہت بہتر ہو گیا. ہماری کینسر سرجریز بہت امپروو ہو گئی ہیں، ہمارے کینسر آؤٹ کمز امپروو ہو گئے. وی آر پریٹی مچ آن پار ود دا ورلڈ ڈوئنگ اے بیٹر جاب ان لاٹ آف ادر جدید کنٹریز. سائنس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے نا سرجری کے ذریعے ہم ای این ٹی کی جو ڈیزیز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں. کیا میسیج ہوگا، کیا پیغام ہوگا سیف اللہ میر صاحب آپ کا اپنے لوگوں کے لیے؟ 2 چیزوں کا خیال رکھیں، اپنا ہینڈ ہائیجین، ہاتھوں کو خیال رکھیں. کہیں بھی پبلک پلیس میں جائیں ماسک پہنیں تاکہ آپ دھول مٹی سے بچیں. کان میں جو ہے کوئی غیر ضروری ڈراپس نہ ڈالیں. ہلکا سا جو ہے سرسوں یا زیتون کا تیل جو ہے ڈالیں اور اس کو صرف ٹشو سے ایک کون بنا کے اس کو صاف کریں. نیچرل چیزوں کو نیچرل رہنے دیں. جب سرجری کی ضرورت ہوگی اس کو میرٹ پہ ڈیل کریں، اور جو نیچرل چیزوں کو رہنے دیں گے تو بہت ساری دوائیوں کے کمپلیکیشن سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ای این ٹی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی مہربانی میر صاحب آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین اسان موضوع مہمان ڈاکٹر سیف اللہ میر سان گॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनी त हिन जदीद साइंस दौर में कन नक ऐं गले जी बीमारियुनि जो जेको इलाज जा तरीक़ा तमामु सुठा मौजूदु आहिनि. ऐं तमामु जेके पैदाशी बीमारी हुजनि या बाद में थियनि उन सभिनी जा सुठा दवाउनि जे ज़रिए बि आहिनि ऐं सर्जरी जे ज़रिए बि तमामु सुठा इलाज जा तरीक़ा आहिनि. पर शर्त इहो आहे त जॾहिं का बीमारी हुजे त पंहिंजे सुठे डॉक्टर खे ॾेखारियो ऐं उनजे मशवरे जे मुताबिक़ जेकॾहिं असां पंहिंजी बीमारी जो इलाजु कराईंदासीं त बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघंदा आहियूं. हिते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बख्श पंवर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.